मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीक़ुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 4 सितंबर है, बुध का दिन है। यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 3:10 हो रहे हैं दोपहर के। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने अभी पिछले वीक मैं कुछ सर्च कर रहा था, यूट्यूब पर देख रहा था कुछ चीज़ें। तो मेरी नज़र से एक यूट्यूबर की एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और मैंने उसको देखा और मुझे थोड़ी दिलचस्पी हुई कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसके साथ जो शख्स बैठा था उसको देखकर मैं हैरान हो गया कि ये यहाँ कैसे पहुंचा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने उसको फिर देखी पूरी, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने पूरी देखी और क्या वो कह रहा था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने उसका नाम नोट कर लिया, मुझे पता है। मैं उसको और पब्लिसिटी नहीं देना चाहता क्योंकि ही इज़ नथिंग फॉर मी। और इस तरह के बहुत सारे यूट्यूबर घूमते हैं, जो अपने पैसे बनाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए गलत किस्म की बातें करते हैं, फ़साद फैलाते हैं। लेकिन मेरी जो रिएक्शन था, जिसकी वजह से मैं आज आपको ये मैसेज यूट्यूब कर रहा हूँ, मैसेज वो इसलिए है कि उसने उस तबके का नाम लिया जिससे मेरा ताल्लुक है, यानी कि महाजिर तबके से। उर्दू स्पीकिंग कहते हैं लेकिन मैं महाजिर कहता हूँ और उस पे फ़ख्र है, उसकी भी मैं बात करता हूँ। तो उसने बहुत सारी ऐसी बातें की और जिस शख्स का वो इंटरव्यू कर रहा था, एक प्लान इंटरव्यू था, उससे वही सवाल पूछने थे जिससे कि महाजिरों को ज़लील किया जाए, उनको उनके ऊपर तोहमत लगाई जाए, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाए। बहरहाल मैंने हमेशा, आप जानते हैं कि मैं आपको वीडियो करता हूँ, उसमें मैं पाकिस्तानी की बात करता हूँ, पाकिस्तानियत की बात करता हूँ। हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तानियत हमारी कौमी शनाख्त है। लेकिन अगर कोई प्रोविंशियलिज़्म को, सूबाइयत को उभारता है, महाजिर सिंधियत की बात करता है, पंजाबियत की बात करता है, और जो हो रही है हमारे मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तानी बनकर सोचा, पाकिस्तान के जज्बे को उभारा, और यही वजह है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ मीडिया के थ्रू। जो उसकी शख्सियत है उसको, सिर्फ इसलिए कि मुझे ये नज़र आता है, मेरी एक पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि इमरान खान ही ऐसा एक लीडर रह गया है आज के तारीख में, माजी में नहीं जाता मैं उसकी, कि वो ही पाकिस्तान के चारों सूबों को, मुख्तलिफ नस्लों को, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ को, कौमों को, मुख्तलिफ जो सूबों में बसती हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों को इकट्ठा करके पाकिस्तानियत पर ला सकता है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ने कहा था कि पाकिस्तान जब बना उसके बाद उन्होंने अपनी तकरीर की पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि आज से पहले तुम सिंधी थे, बंगाली थे, पठान थे, पंजाबी थे, लेकिन आज तुम्हें एक नई शनाख्त मिली है, पाकिस्तानी। पाकिस्तान बना तो हम पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तान अल्लाह ना करे ना रहेगा। करतूत तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन ये टॉपिक नहीं है, मैं इस पे बातें भी करूँगा। तो फिर ज़ाहिर है कि 47 से पहले ये सदियों से जिस तरह रह रहे थे, उसी तरह रहेंगे इन इलाकों में, और खुश रहेंगे मेरा ख़्याल है, क्योंकि ये इस काबिल नहीं थे कि इनको ये मुल्क दिया जाता। पंजाबी अपने पंजाबी सूबों में रहेंगे और सिंधी अपने सिंध के सूबे में रहेंगे। बलोचिस्तान को तो ज़बरदस्ती लाया गया पाकिस्तान में, वो बलोची अपनी आज़ादी चाहते हैं, वो ईरान के साथ जाएँ या आज़ाद रहें, जो भी है वो अलग चले जाएँगे। और पश्तून जो हैं या पख्तून जो हैं या पठान जो हैं, उनका अपना सूबा है। तो ये सूबों में चले जाएँगे, सदियों का कल्चर है इनका, ज़बानें हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ है, और ये उसी तरह रहना शुरू कर देंगे जैसे 1947 से पहले रह रहे थे। और वो मेरा ख़्याल है कि फिर इनको याद आएगा कि एक फाउंडर ने एक मुल्क बना के दिया था, आज़ादी हमें दी थी, ताकि वहाँ पर हम हमारी सोशल आज़ादी हो, हमारी ह्यूमन राइट्स की आज़ादी हो, हमारी मज़हब की आज़ादी हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम उस काबिल नहीं थे, और आज पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिनकी ज़िम्मेदारी थी, ज़ाहिर है कि पंजाब बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है अब, लेकिन 71 में जब अलग हुआ, 70 में जब इलेक्शन हुआ, उस वक़्त भी पंजाब सबसे बड़ा सूबा था मशरक़ी पाकिस्तान के बाद। मशरक़ी पाकिस्तान तो आधा हिस्सा था पाकिस्तान का। जब अलग हुआ तो पंजाब की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जो आना चाहिए था, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया, उनके खिलाफ, आज भी नहीं है। आज भी मैंने देख रहा हूँ कि, और बस बड़ा अफ़सोस हो रहा है मुझे, क्योंकि पाकिस्तान में
اپنے سامنے ڈوبتا دیکھ رہا ہوں. ہمارے ماں باپ نے پاکستان بنایا، ہمارے بزرگوں نے، اور میرے والد یا پھر میری نسل کے اور بھی لوگوں کے پیرنٹ چھوٹے چھوٹے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور آج ان کی اولادیں ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ باہر چلی گئیں اپنی جان بچا کر، اور آج پاکستان ڈوبتا ہوا دیکھ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو انصاف یہی ہو کہ یہ ملک دوبارہ ختم ہو جائے گا اور ہم شاید اس کو ڈوبتے ہوئے بھی دیکھیں گے. حقیقت یہی ہے. تو یہ صوبے پھر ویسے دوبارہ صوبے بن جائیں گے. پہلے بھی غلامی تھی، کچھ انگریزوں کا رہی، اس سے پہلے جاگیردار، وڈیرے، چودھری، یہ سب غلامی ہیں، اور آج بھی اس غلامی میں ہیں. آج بھی سندھ کے وڈیرے سندھ پہ حکومت کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، سیاست کرتے ہیں. وڈیرے ہیں لیکن سیاست کرتے ہیں اور قانون بناتے ہیں. قانون اپنے مرضی کے بناتے ہیں. اور سندھ کا گاڈ فادر، یا پاکستان کا گاڈ فادر بھی کہہ لیجئے، مافیا کا جو سب سے بڑا کرمنل ہے زرداری، اس کو صدر بنایا ایک دفعہ، دوبارہ صدر بنایا، اور اس کو سب نے بیٹھا ہوا ہے وہ. تو یہ ہے. بہرحال تو یہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ. اچھا، اس نے کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ اس نے انٹرویو لیا رہا تھا قادر مکسی کا. قادر مکسی کو میں نے سندھ یونیورسٹی میں دیکھا. میں پڑھتا تھا 1974 سے 78 تک میں نے 4 سال گزارے. 78 میں نے اپنی ڈگری ماسٹر ٹیکنالوجی میں ختم کی، اور اس کے بعد پھر میں 79 میں ڈگری ہمیں مل گئی، اور پھر میں کراچی آ کے جاب پر آ گیا، اور اس کے بعد میں پھر تعلق نہیں رہا میرا سندھ یونیورسٹی سے. لیکن سندھ یونیورسٹی میں ہم نے ماریں کھائیں. کس بات پہ؟ اردو بولنے پہ. اور جب جو سندھ میں حیدرآباد میں یا سکھر سے آتے تھے لوگ، وہ تھوڑی بہت سندھی بولتے تھے، تو جب اردو بولتے تھے تو ہمیں مارتے تھے اور کہا تھا تم مکڑ ہو، تم پناہ گیر ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو پڑھنے، جاؤ ادھر سے، تم ہندوستان جاؤ، تم ہندوستانی ہو، تم پناہ گیر ہو، تم مکڑ ہو. یہ عام بات تھی. اور جو لوگ اس زمانے میں، یا ابھی بھی، اب مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پاکستان چھوڑ دیا تھا 1989 میں، اور اس کے بعد میں گیا ہوں پاکستان. کراچی جانا ہوتا ہے میرا، حیدرآباد بھی 1-2 دفعہ جا سکا ہوں، سندھ یونیورسٹی میں نہیں گیا. تو حالات کچھ بدلے نہیں ہیں جو خبریں ملتی ہیں، اور اس پہ سب بے خبر ہیں. اور اب ایک منفی پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے. سندھ یونیورسٹی میں یہ تھا کہ آتے تھے ایک گروپ کی شکل میں، سندھو دیش کے دہشت گرد کہوں میں ان کو، تشدد پسند کروں، جن کو ہمیشہ سے وڈیروں کی سپورٹ رہی ہے، ہندوستان کی سپورٹ رہی ہے. اور وہ وہاں پر آ کے اردو بولنے والوں کو خاص کر کے، اور باقی جو پنجابی بھی تھے ان کو بھی مارتے تھے. اور اگر ان سے سندھی میں بات کریں، تھوڑی بہت سندھی میں بول لیتا تھا. اب تو خیر کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا بولنے کا، تو اب وہ میری ختم ہی ہو گئی. تو مارتے تھے کہ تم سندھی بولتے ہو، تم سندھی بننا چاہتے ہو، تم پناہ گیر، اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ایک لمبی میری اس پہ میں نے ریسرچ کی ہے، میں نے لکھے ہیں، بہت میرے آرٹیکلز ہیں، میری کتاب ہے، سب کچھ ہے. تو وہ میں کو بیان کروں گا، دوبارہ میں کرتا رہتا ہوں. تو وہ قادر مکسی جو ہے، اس نے 300 سے اوپر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 400-500 تھے، لیکن میں خود لاشیں دیکھی سول ہاسپٹل میں 30 ستمبر کو. انہوں نے اوپن جیپوں میں کھڑے ہو کے فائرنگ کی شہروں میں، اور 300-450 لوگ مارے. کچھ دن جیل میں رہا. آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے آزاد. ہی از فری مین ناؤ. اسی طرح سے ذوالفقار مرزا جو پارلیمنٹ میں بھی رہا، وزیر بھی رہا انٹیریئر کا سندھ میں، اس نے بھی قتل عام کیا مہاجروں کا. تو یہ جتنے بھی مہاجروں کو مار لیں یہ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ سندھ کے وڈیرے ایک طرف تو پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھ کے پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے ان کے 2-3 رخ ہیں، 2-3 ان کے چہرے ہیں. دوسری طرف یہ شدت پسندوں کو، سندھو دیش کے حامیوں کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. کراچی میں آج آپ دیکھیں کہ شہروں میں، گلستان جوہر میں، گلشن اقبال میں، سندھو دیش کے لے کر نعرے لے کے نکلتے ہیں. پاکستان مرد آباد، پاکستان نہ کھپے، سندھو دیش کے نعرے لگاتے ہیں. اور اس پر نہ رینجرز کچھ کہتی ہے، نہ سندھ کی گورنمنٹ کچھ کہتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک منظم پلان کے تحت کرا جاتا ہے، تاکہ پاکستان جب ڈس انٹیگریٹ ہوگا تو یہ سندھ کو سندھ دیش بنا لیں گے. یہ اس کا پروگرام ہے بیسیکلی. اب وہ کچھ باتیں اس نے کی ہیں جو فضول باتیں لگتی، مجھے تو لگتا تو نہیں کہ میں اس کا جواب دوں، کیونکہ وہ ایک پلان تھا. لیکن آج کل کی نسل کو، جو مہاجروں کی نسل ہے جو ہمارے بعد پیدا ہوئی پاکستان میں، سندھ میں جو رہتے ہیں، ان کو یہ مس گائیڈ کرتے ہیں، ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں غلط بات. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو جواب دوں، اور میں دیتا رہوں گا. میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ تو بہت اس نے زہر اگلا مہاجروں کے لیے، اور مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ میں نے تو دیکھا ہے
مجھے کوئی جا کے کسی کتابوں کا ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود مارے کھائی ہیں، اس لیے کہ میں اردو بولتا تھا، اس لیے کہ میں بقول ان کے میں پناہ گیر ہوں، میں مہاجر ہوں، میں ہوں. اور سندھ میں جو شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، کراچی کے علاوہ حیدرآباد میں، سب سندھی بن کے رہنا چاہتے تھے، ہم سندھی بھی جانتے تھے، لیکن ہمیں اس بات پہ مارتے تھے کہ آپ سندھی کیوں بولتے ہو، اور جب اردو بولتے تو اس بات پہ مارتے تھے کہ تم تو یہاں کے ہو نہیں، تم تو پناہ گیر ہو، تم تو یہاں پناہ لینے کے لیے آئے ہو. تو یہ ایک پورا ایک جال بچھا کے ایک طریقے کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ مہاجروں کو مارتے رہے ہیں جب سے مہاجر اس سندھ میں آ کے آباد ہوئے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ تو وہ یہ کہانی سنا رہا تھا کہ جی مہاجر جو ہے وہاں سے آئے ہندوستان سے، اور انہوں نے آ کے ہندو جو یہاں سے جگہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ان پہ قبضہ کیا. اب وہ ہمارے کے لفظ کرتا، ہمارے سندھ کو تمہارے باپ کا سندھ ہے، تمہارے ماں باپ جو ہے بہت سے تو تم میں سے بلوچ ہیں، یہ جو ہے زرداری اور یہ چانڈیو اور یہ دوسرے اور ہیں، یہ بلوچستان سے آ کے بیٹھ گئے گھر میں. میں جانتا ہوں، میں سندھ میں پیدا ہوں حیدرآباد میں، مجھے پتا ہے کہ گھروں میں یہ لوگ بہت سے لوگ یہ سرائکی بولتے ہیں. سرائکی بھی ایک تو وہ سرائکی ہے جو پنجاب سے پٹی پہ ہے، اور ایک وہ ہے جو بلوچستان پنجاب کی اس میں بولی آتی ہے، وہ بولتے ہیں، باہر آ کے سندھی بولتے ہیں. تو یہ ان کے یہ جو چیز ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں عام سندھی جو ہے، عام انسان جو سندھ میں رہتا ہے وہ بہت سیدھا ہے، سادہ ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے ہمیشہ سے. پاکستان بننے سے پہلے صدیوں سے ان کے وڈیرے غلام ہی ظلم کرتے آئے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، ان کو جیلوں میں رکھا ہے. جب انگریز آئے تو انگریزوں کے ساتھ مل گئے یہ وڈیرے، اور پھر بھی ظلم کرتا رہے، آج بھی کرتے ہیں، آج کے دور میں بھی ان کی اپنی جیلیں ہیں اور اس جیلوں میں رکھتے ہیں. تو یہ ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، وہ سیدھے لوگ ہیں. میرے دوست ہیں کئی، میری رشتہ داریاں ہوئی ہیں، ہمارے خاندان میں انٹر میرجز ہوئی ہیں، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ایک طبقہ ہے سندھی وڈیروں کا جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، سندھ کے مالک کہتے ہیں، حکومت میں بیٹھے ہیں 15-20 سال سے، اور مہاجر طبقے کو، نوجوانوں کو انہوں نے مس گائیڈ کیا. یہاں پر ہی میرا الطاف حسین سے ہمارا اختلاف رہا نظریاتی طور پہ کہ وہ صحیح نہیں سمجھ سکا، ہم بہتر جانتے تھے، کیونکہ الطاف حسین نے اپنی گروپ جو اس نے پرورش پائی ہے اور جو پیدا ہوا کراچی میں، ان کو سندھ کے حالات کا پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ تھا. اچھا، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ 1951 میں معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ جو ہے نہرو اور لیاقت علی خان کے درمیان ہوا. آپ جا کر گوگل پہ آپ یہ جس پہ میں نے لکھا ہوا ہے، ایگریمنٹ بٹوین دی گورنمنٹس آف انڈیا اینڈ پاکستان بٹوین لیاقت علی خان اینڈ نہرو. اس معاہدے کے تحت ساری باتیں طے ہوئیں، اور جن لوگوں کی پراپرٹی تھی ہندوستان میں، وہ ان پہ بتایا گیا کہ وہ پیپر لے کر آئیں، شو کریں، اور ان کو وہ پراپرٹی دی جائے گی جو پراپرٹی ہندو چھوڑ کے گئے ہیں. تو ایک ریپلیسمنٹ کا پیغام تھا. یہ لمبا ایک ڈاکیومنٹ ہے 23-24 پیج کا، اس کو پڑھیں کس طرح سے ان کو دی گئی. اس کے باوجود بھی یہ ہوا کہ جو لوگ وہاں سے آئے تھے، سارے لوگ تو وہاں پیپر لے کر نہیں آئے تھے. ظاہر ہے کہ وہاں پر رائٹس ہو گئے تھے، ہندو مسلم کے جھگڑے چل رہے تھے، لوگ سب کچھ چھوڑ کے اپنے مکانوں میں ایز اٹ از بھاگ گئے، آگے بھاگ کر. تو ان سے آپ کاغذات پوچھ رہے ہیں کہ اپنے مکان کے ڈاکومنٹ لاؤ، تو 70-80% لوگوں کے پاس نہیں تھے. میرے دادا پولیس میں تھے انڈیا میں، جب وہ آئے انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، یہ پراپرٹی ہے. ظاہر ہے کہ ایجوکیٹڈ آدمی تھی تو ان کو ایک مکان دیا گیا. حیدرآباد کے شہر میں جو حیدرآباد سے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا، الائٹ سینما ایک ہوتا تھا، اب میرے خیال ختم ہو گیا یا نہیں. اس کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جو اب کروڑوں کی جگہ ہے، اس میں 3 منزلہ تھی، تو 2 منزلہ وہ ہمارے دادا کو ملی کلیم میں، اور کلیم تھا کیونکہ ہماری پراپرٹی تھی ہندوستان میں، یو پی کے شہر میں، تو وہاں سے اس کے بدلے میں. اور پھر نیچے ایک فیملی گراؤنڈ پہ ایک پنجابی فیملی کو دی، انہوں نے بھینسیں ویسے باندھ لی. تو خیر وہ میری دادی کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس ماحول میں وہ لوگ نہیں رہے تھے. تو پھر ان سے بات کی کہ بھئی یا تو تم آج کو نیچے والے کو ہمیں دے دو یا اوپر والا ہم سے لے لو. دادا کے پاس، میرے پاس ظاہر ہے کہ پولیس میں تو تھے لیکن پیسے ویسے نہیں تھے، کیونکہ آئے تھے ایک آنیسٹ آفیسر تھے. تو انہوں نے 400 صرف روپے انہوں نے مانگے، جو انہوں نے حساب لگایا کہ اگر میں کہیں بناتا ہوں چھوٹا موٹا کہیں ایسے ہی کچا کوئی آبادی مکان تو اس پہ 300-400 روپے خرچ ہوگا. یہ 47 کی بات ہے. پھر وہاں پر ایک خالی آبادی تھی اور خالی جگہ تھی، اور آگے وہ قبرستان تھا جس سے آج کہتے ہیں سرفراز کالونی. تو وہاں پر آ کے انہوں نے گھر بنایا. میرے دادا نے 400 روپے میں وہ دے دیا اس کو. وہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، بس انہوں نے کہا بھی تم رکھو اس کو اپنے پاس، ہم تو یہاں نہیں رہیں گے، ہم اپنا بنا لیں گے. ایک
کچا پکا جو بھی ایک سرفراز کالونی میں انہوں نے مکان بنایا، اور میرے والد اس وقت کوئی 14-15 سال کے تھے، بڑی محنت سے اپنے جتنے بچوں کو پالا. میرے دادا پھر ریٹائر ہو گئے 2 سال بعد. میں اسٹوری چھوٹی کر کے اصل موضوع پہ آتا ہوں. اور پھر وہاں پر گھر بنایا، پھر میرے والد نے گھر بنایا. تو زیادہ تر مہاجروں نے اپنی محنت سے گھر بنائے، محنت کی، شہر کو کھڑا کیا. کراچی کا بھی یہی حال تھا. میرے نانا کے پاس وہاں آگرہ سے تھے وہ لوگ، ان کے پاس گھر تھے. میں گیا ہوں 2001 میں، مشرف جب آگرہ سمیٹ تھی وہاں پر، اور میں نے وہ گھر بھی دیکھے جہاں میری والدہ پیدا ہوئی تھی. میں نے وہ گھر دیکھا ہے. تو ہم بھکاری نہیں تھے، ہم سڑکوں پہ نہیں سوتے تھے ہندوستان میں. ہم صدیوں سے وہاں رہے ہیں، 300-400 سال. 1600 میں میرے خاندان کے جو لوگ آبا و اجداد ہیں، وہ 1600 میں سمرقند بخارا سے آئے تھے ہندوستان. اور سارے وہ تبلیغ میں عالم فاضل لوگ تھے اور پڑھے لکھے لوگ تھے. تو انہوں نے آ کے پریچنگ کی اسلام کی اور یہ کیا. تو ان کو پھر جہانگیر نے کوئی جگہیں وغیرہ دی. کچھ لوگ فارمنگ کرتے تھے. 3 بھائی تھے میرے دادا کے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہر گھر کی، ہر مہاجر کی کہانی ہے. تو وہ سب چیزیں چھوڑ کے وہاں پر آ گئے، اور اس کے بعد میں آ کے کراچی کو بنایا ہے انہوں نے. یہ جو کراچی کو روشنیوں کا شہر، یہ سندھ کے مچھیروں نے نہیں بنایا تھا. کراچی ایک چھوٹا سا علاقہ تھا، کچی میمن رہتے تھے. اور وہ کچی میمن رہتے تھے سندھ کے جو بلوچ کی جو ساحل ہے سمندر کراچی کا، اس کے ساتھ میں پٹی میں آگے تک. اور کراچی کے بعد یہ سارا علاقہ، لیکن کافی پہلے یہ علاقہ بلوچستان کی پراپرٹی بھی رہا ہے. یہ جو لسبیلا ہے اور یہ آگے سارا جو گوادر ہے، یہ خریدا گیا باقاعدہ. اور یہ جو عمان ہے اس کی ملکیت تھی، وہاں سے ان سے خریدا 50s میں. اسی لیے ڈسپیوٹ ہے جو ہے بلوچوں کے ساتھ، کہ بلوچ جو ہے کبھی بھی پاکستان کی موومنٹ میں تو تھے نہیں. وہ زبردستی ان سے خرید کے پاکستان میں شامل کیا گیا. یہ تو یہ خیر الگ بات ہے جس پہ میں کبھی بات کروں گا آپ لوگوں سے. تو بہرحال زیرو سے شروع کیا. جتنے مہاجر ہیں انہوں نے، کوئی لالچ نہیں تھی. میں ایک آپ کو واقعہ شیئر کرتا ہوں. یہ جاہل آدمی تو بکواس کر رہا ہے، فتنہ پھیلا رہا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. اور یہ لڑکا جو یہ بات کر رہا ہے، میرے حساب سے لڑکا میں اس لیے کہوں گا کہ 40s میں ہوگا. تو جتنی اس کی عمر ہے اتنے عرصے سے تو میں صحافت کر رہا ہوں، اس کو پتا. اور بکواس کر رہا ہے بیٹھ کر. یہ 1-2 لوگوں کا نام لے رہا تھا جن کو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. اپنی کہانی گھڑ رہا تھا یہ. اور پھر قادر مکسی قاتل کلر جو بیٹھا ہوا ہے بھاگ گیا. میں تو حیران ہوا کہ یہ امریکہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. وہ قادر مکسی جو ذوالفقار مرزا بھی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ لوگ قتل کرتے ہیں، کلرز ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد میں پھر یہ، کیونکہ ان کی بس بیکنگ ہے، یہ ان کے پیچھے یہ وڈیرے ہیں. اور یہ وڈیرے جو ہیں یہ ڈاکوؤں کو بھی پالتے ہیں. یہ کچے کے ڈاکو، یہ وہ سب وڈیرے ان کو پیچھے پالتے ہیں. یہ طریقہ ہے، صدیوں سے طریقہ ہے ان لوگوں کا یہ. اور جو غریب عوام ہے سندھ کی، جو پس گئے ہیں بیچارے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ بابا تمہارے تو سارا کاروبار اور تمہاری تو زمینیں مکڑوں نے کھا لی، پناہ گیروں نے کھائی جو شہروں میں بیٹھے ہوئے. اس طرح ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. اب زمانہ بدل گیا ہے، آج کل سوشل میڈیا ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں. کوٹا سسٹم نافذ کر کے ذوالفقار علی بھٹو نے سندھیوں کی مہاجروں کو ساتھ تو کیا ہی کیا. ان کے دروازے بند کر دیے تعلیم کے، ٹیکنیکل تعلیم کے، ہائر تعلیم ایجوکیشن کے، یونیورسٹیز میں، انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں. سندھیوں کا نقصان اس لیے کیا کہ 3rd کلاس والے کو بھی داخلہ مل گیا، حیدرآباد میں 1st کلاس والے کو داخلہ نہیں ملا. تو جب آپ بالکل ایک جاہل قسم کے لوگوں کو آپ داخلہ دے دیں گے انجینئرنگ کالجز میں، تو تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا. آج ایک سمجھدار سندھی یہ کہتے ہیں کہ کوٹا سسٹم سے ہمیں نقصان ہوا ہے، تعلیم ختم کر دیا. آج سندھ میں کدھر ہیں اسکول؟ کدھر ہیں اسکول؟ سندھ کے وڈیرے پڑھانا نہیں چاہتے عام عوام کو سندھ کی، اور ساتھ میں پھر مہاجروں کو بھی پیس دیا. اور پھر مہاجر جو آگے باقی قیادت ہے انڈیم کی شکل میں، ان کی بھی غلطیاں ہیں، اس پہ میں بات کروں گا، میں نے بات کی بھی ہے. میں اب اس کو جواب دیتا ہوں 2-3 باتوں کا. تو بھائی اس کو یہ پتا ہونا چاہیے، جاہل آدمی جو نفرتیں پھیلا رہا ہے، کہ کوئی بھی ہندوستان سے جو مہاجر آئے تھے، جو سندھ میں آئے تھے، باقی جو مشرقی پنجاب میں آئے تھے، مشرقی پنجاب سے آئے تھے، مغربی پنجاب میں پنجابی مہاجر، وہ تو وہاں سیٹ ہو گئے. ان کی زبان ایک تھا، کلچر ایک تھی، ثقافت ایک تھی، اڑنا بچھونا ایک تھا. تو وہ پرابلم نہیں ہوا. بھٹو صاحب نے پرابلم کریٹ کیا، کیونکہ بھٹو صاحب نے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر کے کوٹا سسٹم بنا دیا سندھ میں صرف، اور نہیں ہے سندھ میں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہ ایوب لیاقت علی خان نے اور یہ کہتا ہے، وہ بکواس کرتا ہے، کیونکہ وہ کوٹا سسٹم مائگریشن سے آفیسروں کو لینا تھا، تو وہ ڈیفرنٹ تھا. وہ تو اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ لسانی کارڈ کھیلا جائے سندھی اور مہاجروں کے درمیان، اور مہاجروں پر تعلیم کے دروازے بند کیے جائیں. اور سندھیوں کو یہ کہا جائے کہ ہم تو آپ کے لیے اب دیکھو کوٹا بڑھا دیا. تو حیدرآباد کراچی سکر کا 40% اور باقی 60% جو ہے وہ دیہی علاقوں کا،
تعلیم کی ایسی تیسی کر دی پورے سندھ کی اس کوٹے کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ میرٹ ہوتی ہے. غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، کانسٹیٹیوشن میں امینڈ کیا گیا. میں آپ کو تو ایک تو چیز یہ کہ یہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آئے تھے، اور اس پر بھی کیونکہ اس وقت جو مہاجر آ رہے تھے ان میں صرف پاکستان کا جذبہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. وہ پٹپٹیاں لینے نہیں آئے تھے، وہ کوئی دبئی نہیں گئے تھے جاب کرنے کے لیے، وہ اس نظر سے نہیں آئے تھے کہ ہم جا کے وہاں پر پراپرٹیاں پہ بیٹھ جا کے قبضہ کریں گے. انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی، چھوڑ کے آ گئے تھے. دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور یہ لوگ جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو لوٹا ہے، اپنے ہی لوگوں کو لوٹا ہے. میں نے اس شخص کی کچھ انکوائری کی، اس کے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو اس کی کہانی ہے. میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس کو پبلسٹی بھی نہیں چاہتا، پھر میں بات کروں گا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک قاتل کو لے کے بیٹھ کے انٹرویو کر رہا ہے اور وہ بکواس کر رہا ہے. اور پھر ہمارے بھی ایسے لوگ ہیں کراچی میں مہاجر، میں نے دیکھا کہ ایک دن وہ جیو ٹیلنگ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کی تو جی سیاسی، آپ کی ایک پوری جدوجہد ہے سندھ میں. اس کی سیاسی جدوجہد یہ ہے کہ اس نے جتنے مہاجر مار سکتا تھا، قتل کر سکتا تھا، حیدرآباد شہر میں کیے ہیں، اور اس کے ساتھیوں نے، جس میں ذوالفقار مرزا بھی شامل ہے. اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے، وڈیرے ان کے ساتھ ہیں. تو یہ وڈیرے بھی ہیں، یہ ڈاکو بھی ہیں، اور پھر یہ قانون بھی بناتے ہیں، یہ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی بیٹھتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو ہے پچھلے 50 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور کرتے رہیں گے یہ حکومت. یہ پرابلم میں تو ہم آئے، نہ ہم ہندوستان کے رہے، نہ ہم پاکستان کے، ہمیں تسلیم نہیں کیا. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں نا، اگر پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہم کہاں جائیں گے؟ سندھ تو کہتے یہ سندھی تو کہتے ہیں جو تشدد پسند ہے. عام سندھی کی بات نہیں کر رہا میں نے پہلے کہا ہے کہ میرے دوست ہیں سندھی، آپ ہمارے یہاں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں، وہ خود یہ کرتے ہیں یہ کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے انہوں نے. یہ تو یہ جو انتہا پسند سندھی تھے، جو سیاست جنہوں نے کی ہے، ہمیشہ اپنے لوگوں پہ کارڈ، اپنے لوگوں کو سندھی لسانی کارڈ کھیل کے انہوں نے کیے. اور اب یہ سارا چیزیں رخ کرتے ہیں مہاجروں کی طرف، اور مہاجروں کو انہوں نے ان کے تعلیم کے دروازے بند کر کے ایک پڑھی لکھی قوم کو جاہل بنایا ہے. اس میں ان کا قصور ہے، اور اس میں ہمارے بھی لوگوں کا قصور ہے، جو سو کال لیڈر ہمارے بنے ایم کیو ایم کے تھرو، ان کا بھی قصور ہے. اس پہ میں نے کی ہے اپنی ویڈیو میں، آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو. تو بھائی بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ یہ لاکھوں کی تعداد میں آئے تھے، یہ وہاں سے ساری چیزیں چھوڑ کے، کیا یہ کراچی میں حیدرآباد میں قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے ہندوؤں کے مکانوں پہ؟ کیا ان کو پتا تھا کہ ہم جائیں گے تو ہمیں ہندوؤں کے خالی مکان ملیں گے وہاں؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ جاہل آدمی، میں اس کو کہتا ہوں جاہل آدمی ہے. اور جس کو ساتھ میں کرمنل کو لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی. جب ایک مائگریشن ہو رہی ہے، لوگ پاکستان کے لیے آ رہے ہیں، تو وہاں قبضہ کرنے آ رہے تھے ہندوؤں کے مکانوں پہ. وہ تو اپارچونٹی تم کو ملی، تمہارے دھڑیلوں کو، ڈاکوؤں کو، اس لیے کہ تمہیں اپارچونٹی تھی. جب ہندو گئے، تمہیں پتا تھا کون سے مکان میں کون رہ رہا ہے. جو وہاں سے آگرہ سے، یو پی سے، سی پی سے، بہار سے اٹھ کے آئے تھے، انہوں نے تو جگہ دیکھی ہی نہیں تھی. ان کو تو یہی پتا نہیں تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ پاکستان آ رہے تھے، وہ سندھ میں ہی آ رہے تھے. وہاں سے جو مہاجر آئے ہیں ہندوستان سے، انہوں نے سندھ میں مائگریشن نہیں کی، انہوں نے پاکستان میں مائگریشن کی. کراچی پہ جب ٹرین ختم ہوئی تو انہوں نے کہا پاکستان آ گیا. جنہوں نے راجستھان سے مائگریشن کی ٹرین میں، وہ حیدرآباد اتر گئے، کچھ کراچی اتر گئے. ان کو تو ان شہروں کا نام بھی نہیں پتا تھا. وہ سمجھ رہے تھے یہ سارا پاکستان ہے، ہمیں آزادی مل گئی. انہوں نے، ان کے پڑوسیوں نے کہا نہیں جاؤ. میں گیا ہوں 2001 میں آگرہ، میری والدہ کا شہر ہے، وہاں پیدا ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا، ہم تو یہ رہ رہے ہیں آرام سے. تو اس وقت میں نے سوچا کہ کیوں، اگر پتا ہوتا ان کو کہ ہمارے ساتھ ہوگا کیا، جس پاکستان کے لیے جا رہے ہیں، یہ 50 سال میں، یہ 25 سال میں ہی ٹوٹ جائے گا. یہ پہلے انہوں نے بنگالیوں کے حقوق غصب کیے، کیا مہاجروں نے کیے؟ بنگالیوں کی جب مسلم ان کی جب اپنی الیکشن ہوئے 70 کے، مجیب الرحمان کے پارٹی نے، جو عوامی لیگ تھی، اس نے فاطمہ جناح کا ساتھ دیا صرف، اور مہاجروں نے. باقی سارے جو ہیں پنجاب کے، سندھ کے لوگ خلاف تھے، ایوب خان کا ساتھ دے رہے تھے. یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ کر آج، اس لیے کہ تاریخ کو مسخ کیا ان لوگوں نے. پھر بھائی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آزادی ہے کہ وہ اپنی شناخت اپنے حساب سے کرے، اپنی لینگویج کو پروموٹ کرے، اور اپنی
جس طرح سے وہ اپنی رسم و رواج ہے وہ اس میں آزاد ہے، ایک آزاد شہری ہے. یہ پاکستان کا ہے. آپ کو جب وقت ہو تو یہ آپ پڑھ لیجئے گا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 251. یہ کیا کہتا ہے؟ نیشنل لینگویجز. ہر لینگویج جو ہے the national language of Pakistan is Urdu. An arrangement shall be made for its being used for official and other purposes within 15 years from the day. یہ قائد اعظم نے بنائی تھی. اب یہ اس میں اپنے ویلوگ میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو سندھی تھے جناح صاحب، تو انہوں نے ہم پہ زبان اپنی مسلط کی. او بھائی جاہل آدمی، اردو ایک انٹرنیشنل زبان ہے، ہندوستان کی ایک بڑی زبان ہے، رابطے کی زبان تھی ہندوستان کی. آج بھی رابطے کی زبان ہندوستان ہی ہے. آج ہم یہاں پر آسٹریلیا میں کسی بنگالی سے بات کرتے ہیں وہ اردو سمجھ لیتے ہیں، کچھ تو بولتے بھی ہیں. نیپالیوں کا بھی یہی ہے، اور دوسرے جو ہے مالدیو وغیرہ اور فیجی وغیرہ وہ بھی اردو بولتے ہیں ہندو. یہ ایک رابطے کی زبان ہے انٹرنیشنل، اور پورے ہندوستان کے رابطے کی زبان ہے، ایک بڑی زبان ہے یہ. اور سندھی جو ہے زبان کے کوئی خلاف نہیں ہے، ہم نے سندھی سیکھی ہے اسکول میں، لیکن اردو ایک بڑی زبان ہے. ہندوستان میں مسلمانوں کی زبان سمجھی جاتی تھی اردو جو ہے. سندھ میں سندھی ہے تو اس کو کیا پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ تھی کیا وہ؟ اور جو وہاں سے مہاجر آئے اردو بولتے ہوئے انہوں نے سندھی سنی نہیں تھی پہلے. تو سندھی زبان ہے، آپ سندھی بولیں، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اردو ہم پہ مسلط کی اردو کے بغیر آپ رہ سکتے ہو؟ یہ شخص قادر مکسی کے ساتھ بیٹھ کے اردو میں انٹرویو دے رہا ہے اور اردو کے خلاف بات کر رہا ہے. تمہاری زندگی نہیں ہے اردو کے علاوہ، کرو نا یوٹیوب جا کے چلاؤ اردو کے سندھی کے اندر، سندھی میں چلاؤ، دیکھتا ہوں کتنے ویورز ملتے ہیں تمہیں، کتنے لوگ تمہارے پروگرام کو دیکھتے ہیں. تمہارے پروگرام کو سندھی نہیں دیکھیں گے، سندھی میں جب دیکھیں گے یہ بات کر رہا ہے تو، کیونکہ اس کی یہ لیول ہے. میں زبان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جتنا لیول ہے اتنا لیول رکھو. سندھ کی سندھی زبان ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ کہنا، کیا سمندر کو کبھی دریا میں گرتے ہوئے دیکھا ہے؟ دریا سمندر میں گرتا ہے. ایک بڑی تہذیب ہے اردو جو بولتے ہیں، ان کی ایک بڑی صدیوں سے، جس طرح سے جو سندھ کے لوگ ہیں ان کی تہذیب، ان کی بھی تہذیب ہے، وہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ساری چیزیں وہاں پر، اور پورے کے پورے لاکھوں لوگوں نے آ کے اپنی تہذیب کو قائم رکھا. قائد اعظم جو ہم تو ان کو لیڈر سمجھتے ہیں، پاکستان کا باپ ہے وہ، اور تم لوگ ان پہ الزام تراشی کرتے ہو کہ جی وہ کیونکہ فتنہ پھیلانا ہے نا، اصل میں تو پاکستان کو مانتے نہیں ہیں. تو وہاں اس نے اپنے یوٹیوب میں کہا کہ جی وہ قائد اعظم وہاں کھڑے ہو کے بنگال میں کہہ رہے تھے کہ جی اردو ہوگی، تو وہاں بنگالی چھوڑ کے چلے گئے اور بنگالی نے یہ کیا وہ کیا احتجاج کیا کہ جی بنگالی قومی زبان ہوگی. بالکل جھوٹ بولتا ہے یہ. قائد اعظم نے جب کہا کہ پاکستان کی قومی زبان ہوگی تو ان کے ذہن میں مسلم امہ تھی، ان کے ذہن میں پورا ہندوستان، پاکستان اور باقی، کیونکہ یہ ایک بڑی زبان تھی. بڑے بڑے شاعر علامہ اقبال جیسے، غالب جیسے، اور یہ پیدا ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سندھی کے بنگالی کے خلاف تھی. پھر 56 کے آئین میں بھی یہ رکھا گیا کہ بنگالی بھی قومی زبان ہوگی اور اردو بھی ہوگی، لیکن ایک زبان کو رکھنا تھا. بنگالی ایک صوبے کی زبان تھی، ایک پارٹ کی زبان تھی مشرقی پاکستان کی، اور اردو ایک رابطے کی زبان ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اردو تو ایک پورے پاکستان میں ایک رابطے کی ہے. ایک بلوچی ایک پٹھان سے کون سی زبان میں بات کرتا ہے اگر دونوں کو ایک دوسرے کی زبان نہیں آتی ہو؟ ایک سندھی ایک پنجابی سے کون سی زبان میں بات کرے گا اگر وہ پنجابی نہیں آتی ہو؟ اردو میں. تو اردو کے بغیر گزارا ہے آپ لوگوں کا؟ وہ قادر مکسی اردو کو گالیاں دے رہا ہے، اردو بولنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے، اردو میں انٹرویو دے رہے ہیں. تو بھائی سندھی میں انٹرویو دیتا نا. بھٹو کس زبان تقریر جلسے کرتا تھا، کرو سندھی میں جا کے. کس نے منع کیا تمہیں؟ پروموٹ کرو اپنی زبان کو، کر سکتے ہو. میں بتاؤں آپ کو، میں نور محمد ہائی اسکول میں پڑھا ہوں حیدرآباد میں. جو لوگ سنیں گے یہ وہ بتائیں گے کہ نور ہائی اسکول میرے زمانے میں، اور اب بھی ایسا ہی ہے، بہت بڑا اسکول تھا اور بہت ٹاپ کا اسکول تھا حیدرآباد کا. اس میں نے میٹرک کیا وہاں سے. تو ہمارے زمانے میں وہاں پر 3 سیکشن ہوتے تھے سندھی میڈیم کے اور 4 سیکشن ہوتے تھے اردو میڈیم کے. ہمارے سیکشن اردو میڈیم میں 3 لڑکے تھے جو سندھی میڈیم کے سندھی اسپیکنگ تھے. تو میں نے ان سے، ہم پوچھتے تھے کہ بھئی تمہیں تو سندھی سیکشن میں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پیرنٹس میں آ کے اردو سیکشن میں پڑھنا ہے تم نے. تو ہم نے تو کیوں کہتے کہ جو اردو جو بولتے ہیں، جو اردو بولنے والے ہیں، اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ بڑے مہذب ہوتے ہیں، تہذیب والے ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں اردو سیکشن میں کرایا.
اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ بھائی آپ کے اپنے پڑھے لکھے لوگ اردو بولتے ہیں گھر میں جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں. تو پنجاب میں بھی یہی حال ہے، کیونکہ فطری بات ہے. ہم جب پاکستان میں رہتے تھے ہم انگلش سیکھنے کا شوق تھا، کیونکہ ایک انٹرنیشنل زبان ہے. انگلش آتی تھی جب میں اس ملک میں آیا ہوں مائگریشن لے کے، تو مجھے آسانی کیا ہوئی کہ میں انگلش جانتا تھا، انگلش بولتا تھا. تو جو بڑی زبانیں ہوتی ہیں لوگ اس کی طرف جاتے ہیں. اب آپ مقابلہ کر رہے ہو سندھی کا اردو کے ساتھ. اگر ہندوستان کے کئی علاقوں میں جائیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے سندھی بھی کوئی زبان ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو برائی میں نہیں لینا چاہیے. لیکن آپ اس پہ پھر حسد کرتے ہو، پھر بغض ہے آپ کے ذہن میں، تو آپ سمجھتے ہو ہم نفرت کر رہے ہیں. ہم سچ بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہو ہم نفرت کر رہے ہیں. اور جب آپ کو یہ بات کہیں کہ بھئی اردو ایک بڑی زبان ہے اور ہمیں فخر اس بات کا کہ ہماری مادری زبان بھی ہے، تم لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے. میں جب تم بات کر رہا ہوں تو میں سارے سندھیوں کی بات نہیں کر رہا، پھر میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سندھی تو میرے خود رشتہ دار ہیں اور وہ یہ ساری باتیں ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں جو ذلیل کیا ہے، جو ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، وہ سندھی وڈیروں نے کیا ہے، جو سندھی بھی نہیں ہے. اس میں بلوچ ہیں، سرائکی ہیں، دوسری زبان آ کے بیٹھ گئے گھر میں، دوسری اپنی زبان بولتے ہیں، جو بھی زبان ہے ان کی باہر آ کے سندھی بولتے ہیں، سندھی بن جاتے ہیں. کئی خاندانوں کو جانتا ہوں میں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہندوستان سے لوگ آئے تھے وہ کوئی وہاں سے بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ روڈوں پہ نہیں سوتے تھے، وہ صدیوں سے مکانوں میں ہی رہتے تھے. تہذیب تھی، ثقافت تھی، بلکہ ہماری تہذیب پہ اثر پڑا ہے. ہمارے جو مہاجر پیدا ہوئے ہیں سندھ میں آ کے، اور ابھی جو ریسنٹلی پچھلے 20-25 سالوں میں ان کی زبان خراب ہو گئی ہے، ان میں تہذیب ختم ہو گئی ہے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے. بڑے تہذیب مہذب طریقے سے چھوٹے بڑے کا احترام، جس طرح ہمارے بڑے بات کرتے تھے، ہمیں پتہ ہے. کیا بات کرتے ہو تم چھوٹے ذہنی کے لوگ؟ پاکستان تم اب آج امریکہ میں بیٹھ کر پتہ نہیں کس طرح گیا ہے یہ، اور بات کرتا ہے وہاں بیٹھ کر، اور پھر وہاں پر اردو اسپیکنگ جو ہے مہاجر جو ہیں، بہت ہے مہاجر امریکہ میں، ان سے مدد بھی لیتا ہے. یہ میں نے نوٹ کیا ہے. یہ ایسے منافق اور مہاجروں کے خلاف بغض رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قوم تو تباہ کی، لیکن ان کو مہاجروں سے نفرت اس لیے ہے کہ ان سے برداشت نہیں ہوتی بات. یہ تو یہ بات کر رہا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، اس کو دیکھو آپ، زرداری جو ہے یہ بیسیکلی تو یہ بلوچ ہے. یہ گھر میں یہ سرائکی بولتے ہیں. یہ انہیں کر کے جو بات کرے نا وہ سمجھو سرائکی ہے. وہ انہوں نے کی جگہ یہ زیادہ اس طرح بولتا ہے. وہ بھی کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں کہتے ہیں یہ بھوکے ننگے ہیں. ذوالفقار مرزا بھی کہہ رہا تھا، ارے ہاتھ جوڑ کے تم ہاتھ جوڑتے ہو یا ہم جوڑتے ہیں؟ ایسے سائیں کی اچھا حال ہے سائیں، آپ بات کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں جوڑتے ہاتھ، نہ ہم پیر پکڑتے ہیں. ہماری تہذیب میں نہیں ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ وڈیروں کے پیر پکڑتے ہاتھ جوڑتے آئے ہو. آج تمہیں آزادی مل گئی، امریکہ میں بیٹھ کے مہاجروں کو برا کہہ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اچھا پھر تو بھائی کوٹا سسٹم کا جا کے پڑھو کہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے ہوا ہے، کیوں کیا ہے. اور یہ بھٹو نہیں کیا ہے. بھٹو نے آپ لوگوں کا استحصال کیا ہے صحیح معنوں میں. مہاجروں کو تو کیا ہی کیا ہے کیونکہ بغض تھا. میں نے خود دیکھا ہے، میں بے نظیر سے ایک دفعہ میں ملا بھی ہوں. بے نظیر اپنی زندگی میں کبھی بھی اردو اسپیکنگ یا مہاجر نہیں کہتی تھی مہاجروں کو، وہ کہتی تھی ہندوستانی. ہمیشہ ہندوستانی کا ہے. اور باقی ان کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں پناہ گیر. ان کو موت آتی ہے مہاجر کہتے ہیں. میں اب رہا اس کا، ہم نے سندھ میں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم اپنے آپ کو سندھی کے سمجھتے تھے. جب ہم سندھ یونیورسٹی گئے، یہ لوگ آتے تھے دہشت گرد سندھ، یہ جو سندھو دیش کے بابا کہہ رہی، اب ہم سندھی میں بات کرتے تھے کہ بھائی جو ہے، میں اردو میں بتاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی سادہ لوگوں کو، کہ بھائی ہم سندھی ہیں. تو مارتے تھے کہ بہن تم مکڑو مہاجرو، اردو تم سندھی کیسے بن گئے. یہ ایک جی سندھ نے کہا ہے اپنی کتاب میں کہ سندھیوں مہاجروں کو کبھی، ہندوستانیوں کو، یہ پناہ گیر کہتا تھا، وہ پناہ گیروں کو کبھی سندھی نہیں بننے دینا. جس دن انہوں نے سندھی بن کے سوچا، اس دن تمہارا مذہب بھی، جو ہمارا کلچر بھی چینج ہو جائے گا، تمہارے کپڑے بھی چینج ہو جائیں گے، تمہاری زبان بھی چینج ہو جائے گی، تمہارے کھانے بھی چینج ہو جائیں گے، تمہارا شادیوں کا طریقہ بھی چینج ہو جائے گا. پناہ گیر کو پناہ گیر بنا کے رکھو. یہ چیز ہمیں جی ایم سید نے کہا تھا، اور اس پہ یہ عمل کرتے ہیں. تو یہ کوٹا سسٹم اور یہ سارے، اور مہاجروں کے خلاف بات کر کے کہ جی سندھیوں کا استحصال مہاجروں نے کیا ہے. کب رہا ہے پاور؟ 47 سے اب تک کوئی اردو اسپیکنگ وزیر اعلیٰ بنایا آپ نے؟
کوئی آج پولیس میں چلے جائیں، آپ کسٹم میں چلے جائیں، پورٹ پہ چلے جائیں، کوئی اردو اسپیکنگ نظر آتا ہے؟ کس نے استحصال کیا ہے؟ دیوار سے کس نے لگایا ہے؟ یونیورسٹی میں چلے جائیں، کوئی ایک مجھے اساتذہ دکھا دیں اردو اسپیکنگ بیٹھا ہوا. برہان یونیورسٹی میں چلے جائیں، چانڈگڑھ میڈیکل کالج میں چلے جائیں، کوئی اردو اسپیکنگ ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم تو اردو اسپیکنگ میں تھی، مہاجروں میں تھی. کیوں نہیں ہوتے؟ ایڈمنسٹریشن میں چلے جائیں، سندھ سیکریٹریٹ میں، ایک مجھے چپڑاسی سے لے کے 18 گریڈ کے آفیسر دکھا دیں کوئی ایک اردو اسپیکنگ اور ہو. تو کس نے تعصب کیا ہے؟ کس نے استحصال کیا ہے؟ ہم تو بولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مہاجر ایک ذہین پڑھی لکھی قوم ہے. آپ نے کوٹا سسٹم سے دروازے بند کیے، آج اس کا فرق ہی نہیں پڑا. اپنی یونیورسٹیز کھول لی، لوگ باہر چلے گئے. آج سب سے زیادہ مہاجر باہر گئے ہوئے پنجابیوں کے بعد اوورسیز پاکستانیوں میں، اور سب اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اچھی طرح سے آزادی میں رہ رہے، اچھی جگہوں پہ ہیں. تم لوگوں نے تو اب جانا شروع کیا ہے. یوٹیوبر تو اب پہنچائے جو گھوم رہا ہے اور پھر مدد بھی لیتا ہے وہاں اردو مہاجروں سے، خلاف بھی بات کرتا ہے. اور پھر بہت چاپلوس قوم ہے یہ، جیسے یعنی کہ بھگو کے مارتا ہے. یہ شو ایسے کر رہا ہے بڑا ہمدرد ہے یہ، اس کے دوست ہے یہ، اور پھر برائی بھی کر رہا ہے، پھر یہ باتیں بھی کر رہا ہے. تو بھائی یہ جو ہے ایک پلان ہے، اور وہ اس کی پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. مہاجروں کو جو ہے نا دیوار سے لگا تو دیا انہوں نے. اب یہ پاکستان میں اس وقت صوبائیت کی سیاست کھیلی جائے گی. پاکستان کو تو آپ پھاتا پڑھ لیں، آپ جو انہوں نے حشر کیا ہے سب نے مل کے. تو پھر اب سوچنا یہ ہے مہاجروں کو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ جب ٹوٹے گا اور یہ سندھ الگ کرے گا، سندھو دیش کا پروگرام ہے اس پہ، اسی لیے زرداری کو یہ پورا ایک اسکرپٹ ہے، میں اس پہ بات کروں گا انٹرنیشنل. جب سندھو دیش بنے گا تو مہاجروں کا کیا ہوگا؟ یہ وہی کریں گے جو انہوں نے بہاریوں کا کیا ہے مشرقی پاکستان میں، جن کو آج تک لے کے نہیں آئے. یہ سبھی کی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے پنجاب کا جاگیردار ہو، چاہے سندھ کے وڈیرے ہوں، چاہے فوجی جرنل ہوں، یہ سب، کیونکہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کے مفادات ہیں. ہمارے سے تو ہے نہیں کوئی. تو بات ساری یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس نے خاص اور بھی اس نے بہت بکواس کی، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں اپنے جو نئی نسل ہے جو مہاجروں کی، وہ میں کہتا ہوں ان کو کہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، اس پہ ریسرچ کریں، اس پہ پڑھیں. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور ایلڈرس. انہوں نے پاکستان کی خاطر، ایک ملک کی خاطر اپنے سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. اور اس لیے جہاں پر آئے ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا ماحول ہے، جاگیرداروں کا، وڈیروں کا، مظلوموں کا، جو اپنے ہی وڈیروں کے اس میں رہتے ہیں. لیکن اب حالات بہت خطرناک حد تک جا رہے ہیں. سردار اختر مہنگل کا استعفیٰ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ڈیپ بات ہے. اس میں ویلاگ کروں گا. پاکستان توڑنے کی یہ جو ایجنڈا تھا برطانیہ کا، امریکہ کا، ہندوستان کا، وہ ان غداروں کے ذریعے پورا کرایا جا رہا ہے. اس میں سب شامل ہیں. ایک اسکرپٹ دیا گیا ہے پاکستان کی فوج کو بھی اور ایجنسیز کو بھی، وڈیروں کو بھی، اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے پنجاب مل جائے گا نواز شریف کو، سندھ مل جائے گا زرداری کو، اور بلوچستان الگ ہو جائے گا، امریکن بیس بنے گی اور سرداروں کے ساتھ ڈیل کی جائے گی، اور پھر وہی چیز جو ہے وہ KPK میں دہرائی جائے گی. یہ ہے پلان امریکہ کا اور برطانیہ کا. انڈیا کا اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ غدار جو ہیں یہ اس پہ کام کریں گے بالکل اس طرح جیسے انہوں نے بنگلہ دیش کو الگ کیا. بنگلہ دیش بنانے میں کیا مہاجروں کا کام تھا؟ مہاجر تو وہ ہیں جو بہاری، جن کو آپ کہتے ہیں، فوج کے ساتھ آخر وقت تک جھنڈا لے کے کھڑے رہے. آج بیچارے 50 سال سے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے، UN کی ایڈ کے اوپر پل رہے. وہ یہ ہے ہمارے خون میں قربانی پاکستان کے لیے. اور یہ ذلیل کے کنجر کے بچے، میرے منہ سے نکلتا ہے کہ آج تک ان کی بات نہیں کرتے. یہ ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو مہاجروں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لو. اور میں نے پچھلے 2017-18 میں نے پروپوزل بنایا تھا ایک رائٹس فار مہاجر. ہم اس کو ایز اے جو ہیومن رائٹس ہیں، ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں، اس کے تحت ہمیں انٹرنیشنل آواز اٹھانی چاہیے. ایک فورم بھی بنایا تھا، پھر میں خود بیمار ہو گیا 3 سال، تو وہ کام رک گیا. میں اس پہ دوبارہ کام کروں گا، دوبارہ میں کروں گا. میرے بہت سارے ویلاگ ہیں، ان کو دوبارہ میں لوڈ کروں گا. آپ جا کے میرے YouTube چینل پہ دیکھ لیں، میں اس کو بتاؤں گا میں نے ان کو جواب دیا ہے. آپ دیکھیں تو پاکستان تو تباہ ہو گیا ہے. کیسر بنگالی جو 40 سال خدمت کی اس نے، یہ تو ہمارے جو مہاجر ہیں نا، ان کو یہ سیکرٹریز بنا کے رکھتا ہے، کیونکہ پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں ہے، ڈرافٹنگ یہ کر نہیں سکتے، بات یہ کر نہیں سکتے. تو آپ سیکریٹریٹ میں چلے جائیں، اسلام آباد میں، سندھ میں چلے جائیں، نیچے لیول پہ جہاں پر منشی گیری کا کام ہوتا ہے نا، وہاں مہاجروں کو رکھتے ہیں.
اور जहाँ पर पैसे खाना हो वहाँ पर ऊपर बैठ जाता है आपके आके ऊपर एक जाहिल वडेरा का बेटा या उनके फॉलोअर, वो आके बैठ जाते हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान में, इसलिए पाकिस्तान तबाह हो गया है और महाजनों को दीवार से लगा दिया। लेकिन उसमें फिर हमारे जो लोग हैं, जो लीडर बन के सामने आए थे और बड़ी उम्मीदें थी, वो उनको भी इन्होंने हाईजैक कर लिया। इतनी अकल तो थी नहीं। उस पर हम बात करेंगे। इसीलिए मेरा एक नज़रियाती उनसे एक मेरी नज़रियाती तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनसे इख्तलाफ रहता है। उनकी सियासी जो उनका जो ट्रैक था ना, जिस लाइन पे चल रहे थे, उस पर मेरा इख्तलाफ था अल्ताफ हुसैन से, और आज वो रियलाइज भी करता हुआ कि हाँ ये बात सही है। लेकिन सारे महाजनों को एक होकर सोचना चाहिए, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, चाहे दूसरे हों, चाहे कोई भी ग्रुप हो। इसलिए कि आप सब जब ये लोग हमारा जब ये मारेंगे, हमें कत्लेआम करेंगे, तो सब कुछ देखेंगे नहीं कि ये अल्ताफ के साथ था या ये किसी और के साथ था। इसलिए सब यूनाइट होकर रहो। मैं नहीं कहता कि आप आज़ादी के नारे लगाएं, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया और आएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, ये बड़े अफसोस के साथ, हमारे माँ बाप ने इसलिए थोड़ी बताया था कि पाकिस्तान तोड़ेंगे हम तो सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। हमारी तो सर्वाइवल ही पाकिस्तान के साथ है। ये तो फिर इनके सूबे हैं ऑलरेडी, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर 50 साल, ये 60 साल 70 साल के पाकिस्तान के अंडर में रहे, पाकिस्तान के नाम के साथ, तो खत्म हो जाएगा तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। वीलॉग लंबा हो रहा है, तो आप जो है अगर सर्च करेंगे तो इसका वीलॉग आपको मिल जाएगा। कादिर मक्सी का ये इंटरव्यू भी कर रहा है, जो एक क्रिमिनल है और ये बात करता है वो आजकल जरदारी के खिलाफ, लेकिन ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। ये बहुत होशियारी से काम करते हैं, ये कि किसी एक दूसरे को गाली दे के अपना काम निकालते हैं। ये वो नस्ल है, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है, ये उन लोगों से जो हैदराबाद में पैदा हुए हैं, जानते हैं इनको अच्छी तरह से। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि देखें, आम आम शहरी जो है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना महाजरों में ना सिंधी में। सब अपने फैमिली के साथ आराम से रहना चाहते हैं, हंसी खुशी इस्तेसाल ये करते हैं, महाजरों का भी और सिंधियों का भी। और इसी तरह से पंजाब में पंजाब के जागीरदार इस्तेसाल करते हैं। फिर पूरे पाकिस्तान में फौज इस्तेसाल करती है, जो कब्जा करके बैठी हुई 70 साल से। तो ये इस्तेसालियों का ये एक गैंग है जो कब्जा किया हुआ है, उसमें ये भी शामिल है। और फिर ऐसे तशद्दुद पसंद जीएसएन के गुंडे जो इंडिया में जाके ट्रेनिंग लिए, मेरे पास सबूत है इस बात के, बताऊंगा मैं अपने वीलॉग में आप, क्योंकि मैंने अब सोचा है कि मैं अब इस पे भरपूर तरीके से काम करूंगा, इनको नंगा करूंगा, जो मुझे पता है चीज़ों को। इंशाल्लाह आप इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा महाजरों को फॉरवर्ड करें, बताएं। और जब भी मैं अब व्लॉग करूंगा, मैं चीज़ें खोलूंगा। जब तक अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं इनको नंगा करूंगा कि इन्होंने क्या किया है महाजरों के साथ। मेरे साथ किया है। मैं अपने अभी इस व्लॉग में मैं नहीं बताता, लेकिन मेरी किताब जो है शनाख्त के कैदी, आप जाएं मेरे न्यूज़पेपर के ऊपर, ये न्यूज़पेपर जाएंगे आप, ये ट्रिब्यून इंटरनेशनल पे ये किताब है, ये इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो आप देखेंगे कि इस पे जब क्लिक करेंगे आप शनाख्त के कैदी के ऊपर, तो डाउनलोड कर सकते हैं इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। वैसे तो ये किताब जो है वो इस प्रिंट की थी, और 2018 में जून में इसको लॉन्च किया था। और उसके बाद मैं बीमार हो गया था, फिर मैं 3 साल हॉस्पिटल में रहा, मुझे कैंसर हो गया था। अब मैं दोबारा से इसको शुरू करूंगा इंशाल्लाह। तो बात सारी ये है, एक हमने फोरम भी बनाया था, इंटरनेशनल राइट्स ऑफ महाजिर, वो इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू करेंगे इसको रीएक्टिवेट करेंगे। हमने इसको रोका हुआ था। मैं आप लोगों से भी कहूँगा जो ओवरसीज़ में है पाकिस्तानी, कि आप इसको ज्वाइन करें। पाकिस्तान में जो महाजिर रहते हैं वो तो बेचारे वैसे ही परेशान हैं, तो इसलिए मैं उनको नहीं कहूँगा कि वो आके सामने बात करें, वरना उनको मुश्किल होगी, उनको उठा के ले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ बैठ के बात करेंगे जो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये जब ये हम इस तरह की तस्वीरें आती थी तो हम बड़े अफसोस से देखते थे, इन्होंने कितने लोगों को मारा है, कितनी औरतों को मारा है, कितने बच्चों को मारा है, और बैठ के अभी आराम से घूमते हैं एज ए फ्री मैन। वो अमेरिका में बैठा है क्रिमिनल, मुझे उसने खुद मारा है, उसने मेरी डिग्री, मैंने ये गैंग आ गए गैंग के साथ में, मैं वो वाकया मैंने किताब में बयान किया अपनी, आप जरूर पढ़िएगा ये। फिर इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज।